मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान शहजाद सिद्दीकी एडवोकेट आपसे मुखातिब चंद मिनट आपके लूँगा और मैं बात करूँगा आईन पाकिस्तान, इसके अगराज़ व मकासद, फ़वाइद, ज़रूरत, अहमियत और इसकी मौजूदगी के असरात। दोस्तों, अक्सर तलबा आइन के जो कानून के और लॉ के स्टूडेंट हैं और आम आदमी, इनको थोड़ा सा ये इशू रहता है कि आइन और कानून में क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। तो मैं आसान अल्फाज में बयान करने की कोशिश करूँगा कि आइन से मुराद वो उसूल व ज़वाबित का मजमूआ जो किसी भी रियासत के निज़ाम को चलाने के लिए ज़रूरी हो और रियासत और उसके सूबों के दरमियान उसके इदारों की तश्कील, इदारों की कारकर्दगी और इसी तरीके से बाकी तमाम जो ज़रूरियात होती हैं रियासत की, वो पूरा करने के लिए जो उसूल व ज़वाबित बनाए जाते हैं उसको आइन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, दस्तूर कहते हैं। और वो उसूल और ज़वाबित, वो तौर तरीके जो किसी माशरे में अमन कायम करने के लिए, किसी सोसाइटी को बेहतर करने के लिए, सुकून में लाने के लिए तश्कील दी जाए, उनको कवानीन कहते हैं। यानी कि कवानीन का ताल्लुक माशरे के मसाइल के हल और जराइम की रोकथाम से है, जबकि आइन का ताल्लुक रियासत के वजूद, उसकी तश्कील, कारकर्दगी, तौर तरीकों, रियासत का अपने अवाम के साथ जो एक राब्ता होता है, उसके लिए आइन जो है वो बनाया जाता है। पाकिस्तान का मौजूदा आइन 1973 में नाफिज हुआ और 1973 से अब तक ये किसी न किसी शक्ल में राइज है। पाकिस्तान के आइन 1973 में टोटल 280 आर्टिकल्स हैं। यानी आर्टिकल्स जो हैं वो ये होता है कि किस तरीके से किस आर्टिकल में कौन सी बात कही गई है। तो इसलिए आइन का जो आर्टिकल है वो बहुत ज़रूरी तस्वुर किए जाते हैं। अब 280 आर्टिकल जो हैं उसको हम कुछ इस तरीके से ले लेंगे कि आइन का आर्टिकल 1 से लेकर 7 तक जो है वो पाकिस्तान के बारे में इब्तदाई मालूमात देता है। मिसाल के तौर पे आर्टिकल 1 जो है वो कहता है जमहूरिया और इसके इलाके, यानी पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क होगा, इसमें 4 सूबे होंगे और इसके साथ वो इलाके जो बाद में किसी भी टाइम किसी भी तरीके से शामिल किए जाएं उसको पाकिस्तान कहा जाएगा। तो इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा, जिसको हम पाकिस्तान कह के मुखातिब और पुकार सकते हैं। तो इस तरीके से आर्टिकल 1, फिर उसके बाद इस्लामी मुमलिकत और जो है इसका मजहब क्या होगा, आर्टिकल 2 में है। इसी तरह 3 में है कि इस्तेहसाल का खात्मा किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाएगा, हक तलफी को ख़त्म किया जाएगा और मजलूमों की दादरसी की जाएगी, आर्टिकल 3 में मौजूद है। और इसी तरह से आर्टिकल 5 है मुमलिकत से वफादारी और दस्तूर और कानून की इताअत हर शहरी पर ज़रूरी होगी। और आर्टिकल 6 जो है वो संगीन गद्दारी है और आर्टिकल 7 में मुमलिकत पाकिस्तान की तारीफ की गई है। तो आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में समझ लें कि पाकिस्तान का तारुफ, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराया गया है। फिर आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक फंडामेंटल राइट्स बयान किए गए। पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक, यानी कि बुनियादी हुकूक जैसे फ़र्द की सलामती है, आज़ाद अदालती कार्रवाई है, बेरोज़गारी का खात्मा करने की कोशिश की जाएगी, इंसान की इज्जत काबिल एहतराम है, इज्तिमाई आज़ादी होगी, खिताब करने की आज़ादी होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो फंडामेंटल राइट्स या बुनियादी हुकूक जो हैं आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक मौजूद हैं। आप उसको पढ़ सकते हैं कि हमें कौन कौन से हुकूक हासिल हैं इस आईन पाकिस्तान के तहत। और फिर आपने जायजा लेना है कि किताब में, आईन पाकिस्तान की किताब में जो हुकूक हमें दिए गए हैं, क्या अमली तौर पर रियासत में वो हुकूक हमें हासिल हैं कि नहीं। तो यहाँ से जो है एक मामला शुरू होता है, यहाँ से तनकीद शुरू होती है। तो एनी हाउ पाकिस्तान के हर शहरी को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से बुनियादी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान ने आइन के तहत अवाम को देने हैं और उसके लिए अवाम अपना जो है जता सकते हैं, इजहार कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 29 से लेकर और 40 तक
جو ہے یہ حکمت عملی کے اصول طے کیے گئے اس میں آئین میں. مثال کے طور پہ حکمت عملی کے اصولوں کی نسبت ذمہ داری اسلامی طریقہ زندگی ہوگی. بلدیاتی اداروں کو فروغ دیا جائے گا. علاقائی اور زبان لسانی تعصبات کو ختم کیا جائے گا. یہ سندھی، یہ پنجابی، یہ مہاجر، یہ بلوچ، یہ پٹھان، یہ سرائکی، یہ ہزارے وال، یہ ہند کو، یہ چیزوں کو، مہاجر، ان تمام چیزوں کو، تعصب کو ختم کیا جائے گا. یہ قومیتیں اپنی اپنی جگہ قابل احترام ہوں گی، لیکن کسی کو قومیت کی بیس پر، کسی کو لسانیت کی بیس پر پورے پاکستان میں کوئی ترجیح اور برتری نہیں حاصل ہوگی، نہ نوکریوں میں، نہ کسی اور چیز میں. تو یہ آئین میں گارنٹی دی گئی ہے. تو یہ بھی آپ نے دیکھنی کہ آپ لوگوں کو حاصل ہے کہ نہیں ہے، یا عملی طور پہ حکومتیں کیا کر رہی ہیں. علاقائی، اچھا اس کے بعد قومی زندگی میں عورتوں کا کردار کیا ہوگا. خاندان وغیرہ کی آزادی ہوگی. اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے گا. معاشرے میں انصاف کو اور معاشرتی مساوات کو فروغ دیا جائے گا، اور معاشرتی برائیوں کو ختم کیا جائے گا. معاشرتی برائیوں میں بے حیائی، غیر اسلامی طریقے، غیر اخلاقی طریقے، کرپشن، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو آئین کا جو یہ آرٹیکل ہے، یہ 37 جو ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو روکنا اور ختم کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، نہ کہ سائن بورڈ پر واحیات چیزیں اور واحیات چیزوں کی پبلسٹی اب تو پیسہ کمانے کے لیے کی جا رہی ہے اور حکومت آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے. اینی ہاؤ آرٹیکل وائز میں آپ کو بات کر رہا ہوں. پھر آرٹیکل 38 ہے، عوام کی معاشی اور معاشرتی فلاح و بہبود کا فروغ دیا جائے گا. 39 میں مسلح افواج میں عوام کی شرکت کو یقینی بنایا جائے گا، اس میں بھی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگا. اور 40 جو آرٹیکل وہ عالم اسلام سے رشتے استوار کرنا، اٹ مینس کہ فارن پالیسی کو اس پہ ڈسکس کیا گیا آرٹیکل 40 میں. پھر آرٹیکل 41 سے 49 تک وفاق پاکستان پر بات کرتا ہے، یعنی کہ ملک کا سربراہ، ریاست کا سربراہ صدر ہوگا. صدر کون بن سکتا ہے، کتنی عمر کا ہوگا، کیسے اس کا انتخاب ہوگا، کیسے اس کے خلاف جو ہے اس کو معزول کرنے کی تحریک چلائی جائے گی، صدر کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، صدر حلف کس کو سے لے گا، اور اگر صدر کسی وجہ سے چھٹی پر ہو تو کون اس کی جگہ قائم مقام صدر ہوگا. یہ ساری باتیں آرٹیکل 41 سے 49 تک موجود ہیں. پھر آرٹیکل 50 سے لے کر ہم اگر آ جائیں آگے، تو آرٹیکل 50 سے لے کر 69 تک پارلیمنٹ پر بحث کی گئی ہے. بتایا گیا کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی کمپوزیشن کیسے ہوگی، اس میں نیشنل اسمبلی یعنی قومی اسمبلی کا کردار کیا ہوگا، سینٹ کا کردار کیا ہوگا، قومی اسمبلی کا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کیسے منتخب ہوگا، سینٹ کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کیسے منتخب ہوگا، پھر پارلیمنٹ کا اجلاس کون طلب کرے گا، کب طلب ہوگا، کیسے کیسے سیشن کیے جائیں گے، صدر کب خطاب کر سکتا ہے، اور قومی اسمبلی کو توڑا کیسے جا سکتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آرٹیکل 50 سے لے کر 69 تک ڈسکس کی گئی ہیں آئین میں. پھر اس کے بعد آرٹیکل 70 سے ہم اگر آ جائیں 88 تک، تو 70 سے 88 تک کے دو پارٹ ہیں. ایک تو 70 سے لے کر 77 تک قانون سازی کا طریقہ، کہ ہاؤ دا لا ول میک، قانون کیسے بنایا جائے گا اور کسی قانون کو کیسے بدلا جائے گا، ٹھیک ہے، یا اس کی جگہ کوئی نیا قانون کیسے آئے گا. اس کے بعد اس میں مالی معاملات آئیں گے کہ بل کیسے پیش کیا جائے گا، بجٹ کیسے پیش کیا جائے گا، یہ تمام چیزیں، فنڈز کیسے جنریٹ کی جائیں گے، انکم کیسے جنریٹ کی جائے گی، ایکسپینڈیچر کیسے دیا جائے گا، یہ سب چیزیں 70 آرٹیکل سے لے کر 88 تک اس میں ڈسکشن ہے. 89 آرٹیکل جو ہے وہ صدر کا اختیار ہے کہ وہ کوئی آرڈیننس، اگر اسمبلی کا اجلاس نہ ہو رہا ہو اور کوئی فوری طور پہ قانون سازی کی ضرورت ہو، تو آرڈیننس جب صدر بناتا ہے تو اس کی میعاد کیا ہوگی، کیسے وہ بنے گا، کیسے امپوز ہوگا، یہ آرٹیکل 89 میں موجود ہے. پھر اس کے بعد آرٹیکل 90 سے اگر ہم 100 تک آ جائیں، تو اس میں وفاقی حکومت پر بحث کی گئی ہے کہ وزیر اعظم، کیبنٹ، کابینہ کیسے منتخب ہوگی، اور اس کے مشیر کون ہوں گے، وزیر اعظم کے عہدے پر کون کب تک برقرار رہے گا، اس کا انتخاب کیسے ہوگا، وغیرہ وغیرہ. یہ سب آرٹیکل 90 سے لے کے آرٹیکل 100 تک ہے. پھر اس کے بعد آرٹیکل 101 سے لے کے آرٹیکل 105 گورنر، صوبائی گورنر، اس پر بات کی گئی ہے کہ گورنر کون ہوگا، کیسے بنے گا، کون بنائے گا، کس کی سفارش پر اپائنٹ ہوگا، کب تک رہے گا، اس کے خلاف مواخذہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو معزول کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں اور اس کا مقام کیا ہے صوبے میں. پھر اس کے بعد آرٹیکل 106 سے لے کر آپ 127 تک اگر آ جائیں، آرٹیکل 106 to 127 یہ ہے صوبائی اسمبلیز، کہ صوبائی اسمبلیاں
کیسے وجود میں آئیں گی, کیسے کام کریں گی, کیا ان کا پاور ہوگا, کس طریقے سے یہ ڈیزالو ہو سکتی ہیں, اس میں تقرر کون کس کا کر سکتا ہے, رکنیت کیسے بنے گی, بحال کیسے ہوگی, معزول کیسے ہوگا, اور صوبائی اسمبلیاں کس طریقے سے فنکشنل ہوں گی, اور کیا ان کے کس طریقے سے وہ صوبوں کو لے کے چلیں گی. اس تمام کی جو ڈیٹیل ہے وہ آرٹیکل 106 سے آرٹیکل 127 تک ہے. 128 میں گورنر کا یہ اختیار کہ وہ صوبے میں اگر کوئی آرڈیننس نافذ کرنا چاہے, اگر کوئی کسی صوبے میں ایمرجنسی کی کیفیت ہو اور اس ٹائم صوبائی اسمبلی کا اجلاس نہ ہو رہا ہو, تو گورنر آرٹیکل 128 کے تحت عارضی طور پر کوئی بھی آرڈر پاس کرے گا, اس کو قانون کا درجہ ہوگا حاصل ہوگا, یا تو اس مدت کے بعد وہ ختم ہو جائے گا یا پھر اسمبلی اس کو اون کر لے گی تو وہ مستقل قانون بن جائے گا. اس کے بعد آرٹیکل 129 سے لے کر جو ہے 144 تک 140 تک یہ صوبائی حکومتوں کے بارے میں کہ گورنر, وزیر اعلیٰ, صوبائی وزراء اور وزراء کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے فرائض اور ذمہ داریاں, وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کس طرح لایا جا سکے گا, صوبائی حکومت کے کاروبار کا کیا طریقہ کار ہوگا, کسی صوبے کے لیے ایڈوکیٹ جنرل کا کیا مقام ہوگا, وغیرہ وغیرہ. پھر آرٹیکل 141 سے لے کر 144 تک جو ہے وہ وفاق اور صوبوں کے درمیان جو اختیارات ہیں اس کی تقسیم ہے, اور 145 سے 152 تک وفاق اور صوبوں کے درمیان انتظامی معاملات کی تقسیم ہے. تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیکل 141 سے لے کر آرٹیکل 152 تک صوبوں اور فیڈریشن اور پروونسز کے درمیان جو اختیارات ہیں, انتظامی اختیارات, قانونی اختیارات اور باقی نظام چلانے کے لیے جو اختیارات ہیں اس کو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد آرٹیکل 152 سے لے کر 159 اس میں جو ہے وہ قومی حفاظتی کونسل ہے, مشترکہ مفاداتی کونسل ہے, کار ہائے منصبی ہے, پانی کا مسئلہ, اقتصادی کونسل کا مسئلہ, بجلی, گیس, قدرتی یہ جو مائننگ وغیرہ, یہ سب اس میں, ریڈیو, ٹیلی ویژن, ان تمام کے بارے میں کہ یہ کس کے اختیار میں ہوگا, یہ پاور کس کو ہوگا, وفاق کو ہوگا یا صوبے کو ہوگا یا دونوں کو ہوگا, یا دونوں کو ہوگا تو کس تناسب سے ہوگا, یہ سب چیزیں آرٹیکل 152 سے 159 میں ڈسکس کی گئی ہیں. آرٹیکل 160 سے لے کے 63 جو ہے وہ فیڈریشن اور پروونسز کے درمیان فائنینشیل ڈسٹریبیوشن ہے کہ بجٹ میں کس کا کتنا حصہ ہوگا, اور کون سی چیز کا ریونیو وفاق استعمال کرے گا اور کون سی چیز کا ریونیو صوبہ استعمال کرے گا, اور کس چیز میں انویسٹ صوبہ کرے گا اور کس چیز میں وفاق کرے گا. یہ 160 سے 163 تک ہے. اور متفرق معاملات میں 164 اور 165 جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے. 166 سے لے کر 174 تک پھر جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے 166 اور 67 ہے, وفاق فیڈرل گورنمنٹ قرض کیسے لے گی, اور پھر 67 میں صوبائی حکومت قرض کیسے لے گی. پھر اکاؤنٹیبلٹی ہے 168 میں, یعنی جیسے آڈیٹر جنرل ہے پاکستان کا, یہ کس طریقے سے پورے سسٹم کو ہینڈل کرے گا, اور یہ 171 میں اس کی رپورٹ ہے. پھر 172, 73 اور 74 جو ہے وہ ہے لاوارث جائیداد کس کی ملکیت ہوگی, اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا. پھر اس کے بعد 174 آرٹیکل سے عدلیہ شروع ہو جاتی ہے, 174 سے 203 تک. اس میں پہلے جو ہے وہ 175 میں جو ہے وہ عدالتوں کا قیام ہے. 176 سے لے کر 191 تک سپریم کورٹ آف پاکستان, اس کی کمپوزیشن, چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر ججز, ان کی فرائض منصبی, ان کا تقرر, ان کے پاور, اختیارات اور مالیات, سب چیزیں اس میں شامل ہیں. 192 سے لے کر 203 تک ہائی کورٹس آف دا پروونسز. سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہوگی اس آئین کے مطابق, یہ میں 27ویں ترمیم سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, اور ہائی کورٹس ہر صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہوگی. اس کے اب ہائی کورٹ کے ججز کا تقرر, چیف جسٹس, ان کی میعاد, مراعات, یہ ساری چیزیں آرٹیکل 175 سے لے کر 203 تک ہے. پھر 203 کے ہی الف, بے, جیم, یہ جو سب سیکشن ہیں اس میں وفاقی شرعی عدالت کو ڈسکس کیا گیا ہے, اور یہ اس میں کافی زیادہ سب سیکشن ہیں جس میں وفاقی شرعی عدالت کے بارے میں ڈسکس کی گئی ہے. 204 سے لے کے پھر 212 تک
جو ہے وہ توہین عدالت، ججوں کی تنخواہیں، مراعات، ان کا استعفیٰ، جج کوئی اور کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ڈیورنگ دا ڈیزگنیشن یعنی جاب کے دوران. پھر عدالت کے دیگر جو ملازمین ہیں ان کا تقرر کیسے ہوگا، اعلیٰ عدالتی کونسل کیسے قائم ہوگی، باقی اختیارات عدلیہ کے کیا ہیں، یہ سب اس چیز میں آرٹیکل 204 سے 212 تک ڈسکس کیے گئے. پھر آرٹیکل 213 سے لے کر 226 تک، 213 سے 226 تک عام انتخابات، چیف الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمیشن، الیکشن کمیشن کا قیام، الیکشن کمیشنر کا عہدہ، اس کے کام کرنے کا طریقہ، پاورز، مراعات، قائم مقام الیکشن کمشنر اور اس کے فرائض اور ضوابط، اس کی ذمہ داریاں اور افسران کا تبادلہ وغیرہ، اور ملازمین کا اپائنٹمنٹ الیکشن کمیشن میں. اور پھر 212، 13، 222، 23، 24 میں انتخابات، دوہری رکنیت کی ممانعت ہے، انتخابات، ضمنی انتخاب کیسے ہوں گے، انتخابی تنازع کیسے حل کیا جائے گا، اور یہ انتخابات خفیہ رائے دہی سے ہوں گے یا واضح رائے دہی سے ہوں گے. تو یہ سب چیزیں آرٹیکل 213 سے لے کے 226 تک آپ کے آئین میں موجود تھیں. پھر آرٹیکل 227، 28، 29، 30 اور 31 یہ اسلامی احکام سے متعلق ہے. قرآن اور سنت کے بارے میں اسلامی کونسل کی حیثیت، کمپوزیشن، اسلامی کونسل سے پارلیمنٹ وغیرہ کا مشورہ لینا، اسلامی کونسل کے کارنامے جو آج تک انہوں نے کیے ہیں. تو ویسے تو اب میں اس پر ڈسکشن نہیں کر رہا ہوں، میں صرف بتا رہا ہوں یعنی کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے پابند تھی کہ گریجولی ملک میں اسلامی نظام، اسلامی قوانین، اسلامی بینکنگ کا طریقہ کار، اسلامی کاروبار اور اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے پارلیمنٹ کو جو ہے وہ ایڈوائز کرے اور پارلیمنٹ اس کو فالو کرے. کیا ہوا ہے یہ ایک علیحدہ کہانی ہے. پھر آرٹیکل 232 اور 33 اور اس کے بعد آگے چلے جائیں تو 237 تک جو ہے ہنگامی اجلاس وغیرہ کے بارے میں ہے کہ جنگ کے دنوں میں یا داخلی انتشار کے موقع پر یا حالت جنگ میں کس طریقے سے بنیادی حقوق کو کب آپ کسی حد تک کم کر سکتے ہیں اور کیسے آپ صوبوں میں دستور کا ناکام ہونے کی صورت میں کیا اعلان کر سکتے ہیں. تو یہ ہنگامی حالات کے لیے آرٹیکل 232 سے لے کر 237 تک ہے. پھر اس کے بعد سب سے اہم آرٹیکل جو آج کل موضوع بحث ہے، آرٹیکل 238 اور 39، آرٹیکل 238 اینڈ 239 یہ ہے امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن. آئین میں ترمیم کب کی جا سکتی ہے، کیسے کی جا سکتی ہے اور کیا طریقہ کار ہوگا، یہ سب آرٹیکل 238 اور 239 میں لکھ دیا گیا ہے. اور اس کو دیکھنا ہے کہ آیا کیا جتنی بھی ترامیم اسمبلی کر رہی ہے وہ کیا ان کو فالو کر کے کرتی ہے یا کسی اور طریقے سے کرتی ہے. پھر اس کے بعد آرٹیکل 240 سے لے کر اور پھر آگے جتنے بھی آرٹیکل ہیں وہ متفرقات سے متعلق ہیں. جیسے 240 ہے پاکستان کی ملازمت و تقرر اور شرائط، کون کون ملازم پاکستان کا بن سکتا ہے، پبلک سروس کمیشن کیا ہے، موجودہ قواعد کو کیسے بہتر کیا جائے گا، مسلح افواج کی کمان کس کے ہاتھ میں ہوگی، مسلح افواج کا حلف کیا ہوگا، مسلح افواج کے کارنامے کیا ہے، یہ سب 243، 44، 45 میں. 246 میں قبائلی علاقہ جات کے بارے میں ڈسکشن ہے. 247 میں قبائلی علاقہ جات کا انہضام کس طریقے سے کیا جائے گا، فیڈریشن کے ساتھ یا صوبوں کے ساتھ. 248 میں ہے کہ صدر، گورنر اور وزراء کا تحفظ کیسے کیا جائے گا. 249 آرٹیکل جو ہے وہ قانونی کارروائی کیسے کی جائے گی. 250 میں صدر وغیرہ کی تنخواہیں اور مراعات کیا ہوں گی. 251 آرٹیکل میں ہے قومی زبان کیا ہوگی اس ملک کی. پھر 252 سے لے کے 259 یہی مختلف کے اعزازات کس طرح کس کو دیے جائیں گے، عہدے کا حل کیسے ہوگا، نجی افواج کی ممانعت ہے، کوئی شخص اپنی فوج نہیں بنا سکتا. ریاست کے اندر ریاست جموں کشمیر سے متعلق احکامات ہیں. بندرگاہوں کے بارے میں، جائیداد وغیرہ پر اقدامات وغیرہ ہیں. پھر 260 سے لے کے 264 جو ہے وہ توضیح کے نام سے کہ تعریفات، کسی عہدے پر قائم مقام کوئی شخص اپنے جانشین کو کیسے ٹیک اوور کرے گا، اور مذکر مؤنث اور واحد جمع کی، مطلب یہ چیزیں اتنی زیادہ وہ نہیں ہے. بہرحال آگے جو ہے وہ یہ چیز ہے. 265 دستور کا عنوان اور آغاز، دستور اور اس کی تنسیخ، مشکلات کے ازالے کے لیے صدر کے اختیارات ہیں، قوانین اور افعال وغیرہ کی توثیق ہے. 270 جو ہے وہ بعض قوانین وغیرہ کی عادی توثیق ہے، وہ یہ ایمرجنسی کی صورت میں. 271 میں قومی اسمبلی. 272 میں سینٹ کی یعنی فرسٹ ٹائم کیسے وہ
تشکیل ہوگی، اور حساب جن کا یوم آغاز سے محاسبہ نہ ہوگا 278 ہے، 279 میں ٹیکسز وغیرہ پر بات کی گئی ہے، اور 280 میں ہنگامی حالت کے اعلان کے بارے میں ڈسکشن ہے۔ تو یہ ٹوٹل 280 آرٹیکل ہیں پاکستان کے آئین 1973 میں۔ اب ہم دیکھیں گے اس کے بعد والی ویڈیوز میں، ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا پاکستان اس آئین کے مطابق چلایا جا رہا ہے یا نہیں، اس میں ترمیم آئین کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں، کیا آئین کے مطابق عدلیہ آزاد ہے کہ نہیں، کیا آئین کے مطابق لوگوں کو بنیادی حقوق دیے جا رہے ہیں کہ نہیں، کیا آئین کے مطابق یہاں پر اسلامی اصول و ضوابط اور اسلامی قوانین کا عکس نظر آتا ہے کہ نہیں، کیا آئین کے مطابق اقلیت کو تحفظ دیا جا رہا ہے یا نہیں، کیا آئین کے مطابق لوگوں کو ملازمتوں کے موقع دیے جاتے ہیں یا نہیں، کیا آئین کے مطابق وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اپنے اپنے علاقوں سے صوبائی، جغرافیائی، لسانی اور مسلکی تعصب کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یا نہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کے آئین میں موجود ہیں، لیکن عملی طور پہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہر پاکستانی کو اس سے باخبر رہنا چاہیے، اور لاء کے اسٹوڈنٹس کو خاص طور پر اس سے باخبر رہنا چاہیے، کیونکہ آئین ایک اہم چیز ہے۔ اس وقت اس ٹائم جو مومنٹم بن رہا ہے، یہ بھی اس آئین ہی کی وجہ سے بن رہا ہے۔ ایک طبقے کا کہنا یہ ہے کہ آئین میں ترامیم غلط طریقے سے کی گئی ہیں، ایک طبقے کا کہنا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، حالانکہ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی پاکستان کے ہر شخص کا واسطہ آئین کی ترمیم اور تبدیلی سے ہے، نظام حکومت سے ہے۔ کیا اس آئین کے تحت ترمیم کر کے سپریم کورٹ کے اختیارات سلب کی گئے، کیا وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، کیا پارلیمنٹ لیجیٹیمیٹ ہے یا نہیں ہے، کیا الیکشن منصفانہ ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، یہ ساری چیزیں اس آئین کو جاننے کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بغیر فلسفی بننا جو ہے بہت خطرناک ہوتا ہے، اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ وہ لوگ بھی آئین پر بحث کر رہے ہوتے ہیں اور فتوے دے رہے ہوتے ہیں جن کو آئین اور قانون کے فرق کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، کجا کہ وہ آئینی ترمیم اور اس کی امپیکٹ اور عدلیہ کی آزادی اور پارلیمنٹ کی لیجیٹیمیسی اور الیکشنز کا منصفانہ ہونا اور نظام میں تبدیلی کے بارے میں وہ رائے دے رہے ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق ہی نہیں ہوتا ہے قانون اور آئین سے، لیکن وہ بہت بڑے اسکالر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ جس کام کا پتہ نہ ہو اس پہ جب آپ دلائل دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جس کو مقولہ ہے، محاورہ ہے کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، ناچنا آتا نہیں ہے اور آپ کہیں کہ جی چونکہ یہ آنگن، یہ صحن، یہ فرش ٹیڑھا ہے لہٰذا میں صحیح طرح سے پرفارم نہیں کر سک رہا ہوں۔ تو دوستو قانون اور آئین کو سمجھیں، آئین پاکستان کا مطالعہ ہر شخص کا فرض ہے، ذمہ داری ہے، تاکہ حکومت وقت سے باز پرس ہو سکے، تاکہ یہ نظر رکھی جا سکے کہ پاکستان کا کون سا ادارہ آئین کے مطابق چل رہا ہے، کیا پارلیمنٹ آئین کو فالو کر رہی ہے یا اپنے مفادات کے لیے کام کر رہی ہے، کیا پاکستان کا کوئی بھی ادارہ آئین کو فالو کر رہا ہے یا اپنے مفادات کے لیے طاقت کا استعمال کر رہا ہے، کیا پاکستان کی عدالتیں آئین کے تحت چل رہی ہیں یا چل رہی تھیں یا نہیں چل رہی تھیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو جاننی ہے۔ یہ 24 کروڑ لوگ جب باشعور ہوں گے تب جا کے استحصالی نظام دفن ہوگا، ورنہ ایسا ہی ہوگا کہ ہر واقعے پہ ایک مخصوص طبقہ اٹھے گا، احتجاج کرے گا، فائدے لے گا اور کونے میں ہو جائے گا۔ آپ کو جاگنا ہے، پاکستان کے شہری کو جاگنا ہے، ہر شہری کو جاگنا ہے، چاہے وہ سبزی بیچتا ہے، چاہے وہ ٹیچر ہے، چاہے وہ بس ڈرائیور ہے، چاہے وہ لائر ہے، چاہے وہ جج ہے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہے، چاہے وہ پولیس آفیسر ہے، چاہے وہ آرمی آفیسر ہے، چاہے وہ آرم فورسز کا بندہ ہے یا وہ بیوروکریسی کا ہے، ٹیکنوکریٹس ہے، پولیٹیشین ہے، واٹ ایور یو آر. But you should know about the Constitution of Pakistan, then you will be able to discuss and to give your opinion. تو I hope کہ آپ کو یہ چیز پسند آئے گی، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اس کو آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئین پاکستان سے کسی حد تک واقفیت حاصل کر سکیں اور قانون کے طالب علم لازمی طور پہ آئین کا عمیق مطالعہ کریں۔ بہت شکریہ۔